अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, स्टेट्समैनशिप मईशत और सियासत के दरमियान एक नाजुक बैलेंस का तकाजा करती है, लेकिन बदकिस्मती से इस पूरे वक्त में हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो झुकाव है इस बैलेंस का, बल्कि वो इम्बैलेंस हो चुका है और टुवर्ड्स पॉलिटिक्स ज्यादा झुकाव है। इस वक्त अगर बरतानिया की मिसाल ले लें तो बरतानिया में हम देख रहे हैं कि वहां पर उनकी वजीर आजम लिज ट्रस जो हैं 8 हफ्तों बाद वजारत उज़्मा से उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया और वजह यह बनी कि जो मालियाती पॉलिसीज वो लेकर आई थी, फिस्कल पॉलिसीज को फाइनेंशियल सेक्टर ने मुस्तरद कर दिया, क्योंकि बेतहाशा मरात वो लेकर आए थे और उनकी उस पॉलिसीज को वहां के फाइनेंशियल सिस्टम ने एक्सेप्ट नहीं किया और एक हलचल मच गई। और इस हलचल की वजह से हमने देखा कि तकरीबन उनकी करेंसी जो है वो काफी डीवैल्यू हुई और नतीजतन उसके बाद उनको रिजाइन करना पड़ा। अब कहा यह जा रहा है कि अक्सरियती पार्टी ज़ाहिर के एक बहुत बड़ा एक पैकेज लेकर आई थी और इस पैकेज को जो है उनकी मार्केट, उनका फाइनेंशियल सेक्टर, क्योंकि वो हकीकत के करीब नहीं थी, उसको हजम नहीं कर पा रहा था। और अब हमने देखा कि वहां पर इस इस्तीफे के बाद उनकी जो मुआशी फैसले हैं वो वहां पर अब उनकी सियासत को ड्राइव कर रहे हैं। उनके इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं उनकी पॉलिटिक्स को अब आगे लेकर चलेंगे। पाकिस्तान में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में होता क्या है कि जनाब हम अपने हार्ड कोर इकोनॉमिक डिसीजंस को पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हमेशा हमने ये देखा। और हाल में इस वक्त अगर सूरत हाल देखें कि जब IMF के हवाले से बात हो रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, प्रोग्राम में जाते जाते और उसके बाद जो है खान साहब ने न सिर्फ सब्सिडी दी बल्कि सब्सिडी के बाद जो है वो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, टैरिफ है, उसको भी कम किया गया। ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल नहीं थी लेकिन ये पाकिस्तान में कम की गई। तो कहने का मकसद यह है कि हम अपने हर मुआशी फैसले को सियासी तौर पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जिसका नतीजा पाकिस्तान IMF के 23वें प्रोग्राम में है। आज ये सूरत हाल कैसी है और दुनिया से हम क्या सबक सीख सकते हैं, स्पेशली अगर ब्रिटेन की सियासत को देखा जाए, उससे पाकिस्तान क्या सीख सकता है। मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में शहरोज खान लोधी, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। कंपेयर कीजिएगा जो मैंने बात की इस वक्त के पाकिस्तान में पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। न सिर्फ पाकिस्तान, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का सबसे बड़ा ये मसला है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मईशतें हैं, वो अलग तरह से आगे बढ़ रही हैं। शहरो क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो आपने ट्रस्ट की जो मिसाल दी, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिजाइन किया है, तो वो भी बेसिकली अगर हम देखें तो वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन जो थे वो इंडिपेंडेंट चलने की कोशिश कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनको सेटबैक हुआ और सेटबैक के बाद मार्केट ने उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि इकॉनमी जब आपके इंडिपेंडेंट डिसीजन हों और इंडिपेंडेंट डिसीजन के साथ आप अपनी इकॉनमी को ड्राइव करते हैं और वो फिर पॉलिटिकली आपकी स्ट्रेटजी और उसके साथ मूव ऑन करता है। यही सिचुएशन हमने अपनी कंट्री के अंदर अनफॉर्चुनेटली देखी है कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो हमने वो कंडीशंस IMF के साथ तय करी कि जो एक तो हार्श थी और उसको हमने कमिटेड भी, मतलब उसकी कमिटमेंट भी हम लोग नहीं कर सके। हमने पेट्रोलियम की जो सब्सिडीज थी, इलेक्ट्रिक की जो सब्सिडीज थी, हमने उसको सब्सिडाइज किया और उसकी कमिटमेंट हम लोग नहीं उठे। फिर हमने देखा कि जो PMLN की जो गवर्नमेंट थी, जब इसने आने के बाद अपना टेन्योर को आगे लेके चला, इकॉनमी को आगे लेके चलने की कोशिश करी, तो इन्होंने भी उस चीज को, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवीज को और सेल्स टैक्स को जीरो रखा। और 6 हफ्ते लगाए कोई डिसीजन लेने में, 6 हफ्ते लगाए। जितना खान साहब की हुकूमत ने डेंट मारा उससे ज्यादा यहां पे हुआ लेट डिसीजन। और वो अगेन पॉलिटिकल उसके वो थे कि जनाब पॉलिटिकल कैपिटल का एरोड हो सकता है, मुश्किलात आ सकती हैं। ये उस वक्त देखा गया था। इसमें वही वाली चीज है कि आप अपने पॉलिटिकल डिसीजंस को इकॉनमी के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा ये निकल रहा है कि आपके जो इस वक्त करंट जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं
وہ جب واشنگٹن میں جا کر ہیں تو اب سچویشن اور زیادہ ورسن ہو گئی ہے، کیونکہ IMF اب ہمارے ساتھ ڈیل کرنے پر رضامند تبھی ہے جب ہم کمیٹڈ ہوں اپنی ایگزمپشنز ایکسپورٹرز کو ہم لوگ جو دیتے ہیں اس کو ہٹانے ٹھیک کے ہے، لیے ذرا اس کو ڈیٹیل میں بات کریں گے. شہروز آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں، ڈیٹیل میں بات کریں گے. IMF کنڈیشنز کس حد تک پاکستان کے لیے سود مند ہیں اور کس حد تک ہمارے لیے یہ ٹف ٹائم ہوگا، مشکل ہوگا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ملکی معاشی حالات کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اور اکانومسٹ شہروز خان لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہروز، IMF کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی. IMF کہتا ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو ڈسپلن کریں، آپ اپنا قبلہ، معاشی قبلہ جو ہے وہ درست کریں، اکانومی کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف لے کر جایا جائے، ساتھ ہی ساتھ جو ایک سبسڈیز کلچر ہے اس کو ختم کیا جائے، ٹیکس ریفارمز لے کر آئیں اور ٹیکس کا نظام جو ہے اس کو فعال بنائیں. تو اس میں ایسا کیا ہے کہ ہم نہیں کر پائیں گے؟ یہ تو بالکل وقت کا تقاضا، پاکستان کو کرنا چاہیے. اور ایک اور چیز کہ فیٹف کو بھی اس مرتبہ کنڈیشن کیا تھا کہ فیٹف کو بھی آپ نے اس کے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں. یہ بھی پاکستان کے لیے ایک IMF کے پارٹ میں تھا. بیسکلی جہاں تک کہ ٹیکس کی بات ہے تو ٹیکس تو ہم اکٹھا کر رہے ہیں اور اپنے ٹارگیٹ سے زیادہ ہی ٹیکس ہم اکٹھا کرتے ہیں. اس میں مین بنیادی وجہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ ٹیکس جو ہم اکٹھا کرتے ہیں کیا اس کی جو سورس وہ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مینلی جو اپنی اکانومی سے جو ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. دیٹ از ریگریسو ٹیکسیشن مائی ڈیئر، دیٹ از ریگریسو ٹیکسیشن نا. بے شک. اب ٹیکس کا جو ایک واسٹ جو ایریا ہے جس کو ہمیں ٹیکس کرنا چاہیے، لائک ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی پاسٹ پریویس گورنمنٹ نے بھی کی. یہ اپ کمنگ گورنمنٹ جو کرنٹ ٹینیور کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو اتنا اس کو سنجیدہ نہیں لیتی ہوئی نظر آ رہی چیز کو، بٹ جو پریویس گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی کافی سارے اسٹیپس لیے، لائک جو PTI تھی اس نے پوائنٹ آف سیل سسٹم انٹروڈیوس کروایا. ڈائریکٹ ٹیکس کے اندر کافی انہوں نے ایفرٹس کری کہ یہ، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی اس چیز میں کامیاب نہیں ہوئے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جو ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں وہ مینلی میجرلی ہمارا انڈائریکٹ ٹیکس ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں، کیونکہ ہم ڈائریکٹ ٹیکس کے اندر ٹیکسیشن کے سسٹم کے اندر اور مینلی جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کی ٹیکسز کو ہم بڑھا نہیں سکے. اور اس کا المیہ یہ ہے کہ وی آر کلیکٹنگ 17% فرام GST جنرل سیلز ٹیکس، جو کہ اس وقت خطے میں شاید دنیا میں کوئی اتنا مہنگا نہیں دیتا. مہنگائی کی ایک اور بہت بڑی وجہ، پورا ملک آپ نے ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا کے رکھ دیا ہے. میرے خیال سے 35% آپ کی ڈائریکٹ ٹیکسیشن اور 65% آپ کا ریلائنس جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر ہے. اسی کی مین بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اتنا زیادہ ٹیکس کلیکشن جو آپ کا انڈائریکٹلی جو میجر کمپونیٹ آپ کا کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے آپ کا ایک تو اوور آل انویسٹمنٹ جو فیکٹر ہوتا ہے جس کو آپ فورن انویسٹمنٹ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ کوئی بھی فورن انویسٹر ہوتا ہے وہ آپ کی پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی، ان دو چیزوں کے اوپر کوئی ڈیسیجن لیتا ہے اور آپ کی کنٹری کے اندر انویسٹ کرتا ہے. تو جہاں تک کہ بات رہی پالیسیز کی کنسسٹنسی کے اندر، پالیسیز کی کنسسٹنسی کہیں بھی نظر نہیں آتی. اور کیونکہ آپ کی گورنمنٹ اور آپ کے فائنانس منسٹر بھی اگر ہم دیکھیں تو اتنی تیزی کے ساتھ چینج ہوتے ہیں اور ہر کسی کی ڈفرینٹ پالیسیز اور اتنا ہائر ٹیکس ریٹ سسٹم، یہ امپیکٹ کرتا ہے فارن انویسٹر کے ڈیسیجن کو، جس کی وجہ سے آپ کی انویسٹمنٹ بھی امپیکٹ ہوتی ہے اور ٹیکس ریٹ کم ہونے کی وجہ سے ایک بہت زیادہ ڈسکریمنیشن اور ایک بہت ہائیلی مطلب کیا کہتے ہیں. اور اس کا ٹرو ریفلیکشن ہم اپنی کیپٹل مارکیٹس کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں. جو ہمارے پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے، جو فورن انویسٹر ہے وہ شائع ہے، ایکسچینج ریٹ کو دیکھ کر وہ شائع ہے، کیونکہ ایک بری طریقے سے کرنسی ڈی ویلیو ہوئی اور جو کچھ بھی اس وقت ہے وہ لوکل کنزمپشن میں ہی ہے. لوکل ہمارا جو ڈومیسٹک انویسٹر، فورن انویسٹر نہیں دیکھ رہا پاکستان کی طرف اس طرح سے اتنی لوکریٹو مارکیٹ. ہم خود بھی اگر ہم اپنی اگر تو یار امپورٹ بیسڈ اکانومی، ہماری کنٹری کا المیہ اب یہ ہے کہ ہماری کنٹری سے مینوفیکچرنگ ختم ہو چکی ہے اور ہم ایک جسٹ امپورٹ بیسڈ اکانومی رہ چکے ہیں اور ایکسپورٹ ہمارا بہت ہی کوئی زیادہ منیمل سے منیمم اور ختم ہوتا جا رہا ہے. مین تھنگ ڈائریکٹ ٹیکس کے اندر کوئی ریفارمز نہیں ہے. ٹیکس بیس obviously بڑھنی چاہیے جس کے ڈفرینٹ اسٹیپس بھی تھے. پوائنٹ آف سیل سسٹم تھا، ڈفرینٹ آپ نے ایگریکلچر پروڈیوس کے اوپر ٹیکس کرنا تھا. اکانومی جو انڈاکیومنٹڈ تھی، مین ٹارگیٹ تھا اس کو ڈاکیومنٹیشن میں لے کر آنا ہے ڈفرینٹ چیزوں سے، تو وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا.
نسبتاً اس کے پھر اب جو IMF کے ساتھ ہی ہماری کچھ کنڈیشنز ہیں جو ہمیں سبسڈی ہٹانے کا کہہ رہا ہے، اٹس اونلی فوکسنگ آن اس کے اپنے وہ لون کی طرف دیکھ رہا ہے. اس نے تو اوبیسلی اپنا پیسہ آپ سے ریکور کرنا ہے تو وہ تو آپ کو ٹیکس کے لیے بولے گا، بٹ دا مین تھنگ از آپ اس ٹیکسیشن اب آپ اگر سلیکٹ آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے علی، تھوڑا سا سگنل کا پرابلم ہو رہا ہے، تھوڑا سا اس کو ذرا چیک کریں. بائی دا ٹائم جو صورتحال اس وقت دیکھی جا رہی ہے، آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم دیکھا جا رہا ہے اور ٹیکسیشن کے حوالے سے ہی یہ امپورٹ بیسڈ اکانومی کی آپ نے بات کی. پاکستان کی امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری معیشت 5% اور 6% سے گرو کرنے لگتی ہے تو ہم نے اپنی امپورٹس کو کھولنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس سب سے بڑا کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ بھی امپورٹ بیسڈ ہیں. را مٹیریل امپورٹ کر کے آپ فرنش گڈ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو پرابلم پاکستان کا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم $1 کمانے کے لیے اپنی ایکسپورٹ پروسیڈ سے $1 کمانے کے لیے ہم امپورٹ کے اس میں $4 دے دیتے ہیں. تو بھائی ایسی کیا ضرورت ہمیں پڑی ہے 6% اور 7% کی GDP گروتھ کی جو ہم سے سنبھالی نہیں جائے؟ کیوں ماڈریٹ لیول پہ 2.5-3% کی گروتھ کو ہم ایک لمبے عرصے تک نہیں لے کے چل سکتے؟ بیسکلی دا مین تھنگ از وچ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ وہ یہ ہے کہ ہم بیسکلی امپورٹ کی اکانومی کو اس طرح سے بنا چکے ہیں جسے ہم جو ہمارے ہائیلی پوٹینشیل سیکٹرز ہیں، لائک ہمارا ایک IT ہے، بہت زیادہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے. وہ ہم نے کووڈ کے ٹائم اچھا پرفارم کیا. ہم اپنے سیکٹر ٹھیک نہیں کرتے ہیں. ہم پالیسیز، ہماری مین چیز کے اندر جو ایک لیکنگ ہے وہ پالیسیز کی کنسسٹنسی. پالیسیز کے اندر اتنا زیادہ انکنسسٹنسی ہے کیونکہ اوبیسلی ہمارا جو پولیٹیکل ایک اسٹیبلائزیشن جو ہے وہ اتنا ہے ہی نہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہماری کنٹری کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ ہم کوئی پالیسی 5-4 سال والی دے ہی نہیں پاتے کسی سیکٹر کو، کسی ایسے سیکٹر کو بھی ہم نہیں دے پاتے جو ہمارا بہت اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے. لائک میں نے آپ کو مثال دی IT سیکٹر کی. ہماری اگر ایک پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی ہو اور اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو تو ہم اپنے ایکسپورٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں. ہم ابھی میجرلی جو اپنا فوکس کرتے ہیں اپنی ایکسپورٹ کے اوپر، وہ ہمارا آج بھی مطلب کوئی 20 سال پرانی بھی اگر ہم چیز دیکھیں کہ ہم کس کے اوپر ایکسپورٹ کے اوپر انحصار کرتے تھے تو آج ہمارا میجر پروڈکٹ ڈینم ہی ہے. ہم آج بھی اچھا اس کی ایک چیز ایک ڈیلیما اور ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیسیز انکنسسٹنسی. پہلے تو امنگ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز دیکھا جاتا تھا کہ ایک حکومت آئی اور اس نے آتے کے ساتھ ہی دوسری پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیز کو چینج کر دیا. بٹ اب تو المیہ یہ کہ ود ان دا پارٹی مفتاح اسماعیل جو ہے وہ کچھ الگ پالیسیز اور الگ ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کچھ الگ. تو ود ان دا پارٹی یہ چیزیں جو ہیں بڑی ڈفرینٹ ہیں. یہ بھی ایک بہت افسوس کا مقام ہے. تھوڑا کنسرن ہے کیونکہ وہی والی چیز آتی ہے کہ جب تک کہ آپ کا ایک ویژن نہیں ہے، آپ اگر اکانومی کو روڈ میپ نہیں دے سکتے انڈیویجلی یا انڈیویجلی، تو یہ بہت زیادہ سیٹ بیکس ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم IMF کے ساتھ رن بائی رن ہمیں چلنا لازمی ہے، ہماری اکانومی کے لیے بہت زیادہ لازمی ہے. اور IMF کی کمٹمنٹس کے ساتھ ہم نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. لائک جو ہماری ابھی ریسنٹ کی جو کمٹمنٹس ابھی ٹاکس جو واشنگٹن کے اندر چلی ہیں، تو اس کو بھی ہم اگر نظر کے اندر رکھیں تو اس میں بھی ہمارے کو کوئی بہت زیادہ کوئی فروٹفل آؤٹ کم دکھائی نہیں دیتا. ہمیں ابھی بھی وہاں سے بھی ہمیں ایک انڈیکیشن آتا ہے کہ وہاں کی جو ہم نے جو کنڈیشنز اب ان کو آگے دینی ہیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ ورسم سچویشن کی ہوں گی، کیونکہ وہاں بھی ہم نے بہت زیادہ فیس کرنا ہے سچویشن. واٹ اباؤٹ فیکٹ آف گرے لسٹ سے پاکستان باہر نکلا؟ ایک طرف یہ پازیٹیو چیز ہے، دوسری طرف آپ کی ریٹنگ جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ کی جا رہی ہے، ڈاؤن ورڈ ریوائز کیا جا رہا ہے. بیک اپ سے باہر نکلنا اوبیسلی بہت ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ یہ تو مطلب ہماری ایک گلوبل امیج کا اس کے اوپر بہتری آئے گی اور آئی ہے، اور مارکیٹ نے اس کو ویلکم کیا ہے. اور سب ایجنسیز کی اور جو گورنمنٹ جنہوں نے ان سے کہا، گورنمنٹ کرنٹ گورنمنٹ، تو اوبیسلی اپریشیبل چیز ہے. بٹ دا مین تھنگ از ہمیں ابھی بھی اور بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم آج بھی جب ہم 2 بار پہلے کی بیٹھ آج بھی ہم جب نکلے ہیں
تو جب تھے 2000 پچھلی جب 18 میں تو جب ریئل اس میں تھے تب بھی ہم نے ایک چیز دیکھی تھی، ہمارا کرپشن کا جو پرسپشن انڈیکس تھا وہ 117 118 پہ تھا. آج بھی جب ہم نکل چکے ہیں تو وہ اوبیسلی 100 سے کم ہونا چاہیے تھا، لیکن آج بھی وہ زیادہ ہے. تو دا مین تھنگ از کہ ہم نے ابھی بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گلوبلی اگر آپ کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن انٹرنیشنل کنٹریز کے ساتھ اگر آپ ڈیل کرتے ہیں، لائک US ہو گئی، UK ہو گئی، تو وہاں کا بھی اگر انویسٹر آپ کے پاس آتا ہے تو اوبیسلی دا مین فیکٹر از یور کرپشن پرسپشن. اس طرح اس کی ریڈیوس ہے، اس کی پہ آپ کیا کام کریں گے، تو یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. کیونکہ ٹھیک. اچھا، اب یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس وقت فسکل اور مانیٹری سائڈ پر کتنا اسپیس موجود ہے ہمارے فائنینشیل مینیجرز کے لیے، سینٹرل بینک کے لیے، کیو بلاک کے لیے. اور دوسری چیز یہ کہ اس مرتبہ چونکہ ڈالر ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تگڑا ہو رہا ہے اور 220 اور 236 اس وقت ریٹ چل رہا ہے جو ان آفیشیل چل رہا ہے. جو ہنڈی حوالہ کے حوالے سے اگر بات کریں، آپ کی ریمیٹنسز جو ان میں گراوٹ آئی ہے، یہ گراوٹ جب اتنا بڑا اسپریڈ ہوگا تو وہ گراوٹ اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. تو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ان کے پاس؟ اس کے نہ تو یہ اس وقت آپ کے جو ایکسچینج ریٹ فارمولا ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں، نہ ہی سینٹرل بینک جو ہے وہ انٹروین کر سکتا ہے. تو اسپیس تو بہت کم ہے. جو کچھ بھی کرنا ہے وہ صرف ایک گورننس کے حوالے سے کرنا ہے. سر بیسکلی انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائز کے اوپر بہت زیادہ ہمارا ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اوبیسلی کنٹریز بس پورا ورلڈ ریسیشن کو فیس کر رہا ہے. اور جو اس وقت اگر میں ڈالر کی بات کروں تو دیکھیں آپ، جو ہماری کرنسی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی مارکیٹ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے. ایسی چیز ہے کہ اب جو ریٹ ڈٹرمن ہوتا ہے وہ آپ کی مارکیٹ کی فورسز اس کو ڈٹرمن کرتی ہیں. آپ کو فکس ایک ایکسچینج سے نہیں چلتا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب فلڈ کی ایک سچویشن آئی ہے جس کے بعد ہمارا جو ایک کراپ ہے وہ بہت تباہ اور خراب ہو چکا ہے، بگڑ چکا ہے. جس کے لیے اب ہم نے ایک ہماری کراپ ایسی بھی تھی جس کو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے تھے. تو اب اوبیسلی یہ چیز ہے کہ اب ہم اس کو امپورٹ کی طرف بھی جائیں گے. اور جو ہمارا اس وقت جو ریزرو بھی اگر ہم اپنا دیکھیں تو وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، کوئی 6 ہفتوں کی ہماری امپورٹ ہم اس کو صرف کور کر سکتے ہیں. یعنی صورتحال جو ہے وہ کہیں سے بھی آئیڈیل نہیں ہے. اور اگین ہمیں بہت ساری جگہوں پہ اپنے سیاسی فیصلوں کو الگ رکھ کے معیشت کو آگے رکھنا ہوگا. ہم کہیں پہ بھی اپنے کمرشل اکنامک ڈیسیشنز کو پولیٹیکلی کمپرومائز نہ ہونے دیں. بہت شکریہ شہروز خان لودھی. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.